तैमूर ने कहा, कासिम, मोहब्बत ने तुम्हारी अक्ल पर पर्दा डाल दिया है, तुम्हें दोस्त दुश्मन की भी तमीज नहीं रही। कासिम ने आह भरी और बोला, सरदार, मेरी मोहब्बत का तो जनाजा निकल गया है। हाजी ने शहजोरी को रुखसत करने से साफ इनकार कर दिया है। फिर सब्र करो, कोई और शहजादी ढूंढ लो, तैमूर ने हंसकर कहा। तैमूर के मुताल्लिक मौर्रखों का बयान है कि वो अपनी जिंदगी में कभी किसी मस्खरे की बात पर नहीं हंसा और न कभी किसी लतीफे पर मुस्कुराया। कासिम शायद वो पहला शख्स था जिसे तैमूर छेड़ता था। दरअसल उसे कासिम से मोहब्बत थी। उसकी मोहब्बत की वजह एक तो कासिम की सादा लोही और दूसरे उसकी शजाअत थी। कासिम मैदान जंग में सिर्फ जोश से काम लेता था, अक्ल को वो बालाए ताक रख देता था। तैमूर को उसकी ये अदा भी पसंद थी। कासिम ने एक और ठंडी सांस ली और बोला, शहजोरी को तो खैर मैं नहीं छोड़ सकता। मैंने ऐलान कर दिया है कि शहजोरी को मैदान जंग में लड़कर हासिल करूंगा। ये ऐलान किसके सामने किया था? तैमूर ने दिलचस्पी से पूछा। हाजी बरलास और उसके लश्करियों के सामने, कासिम ने सीना तान कर जवाब दिया। तैमूर संजीदा हो गया और बोला, कासिम, खुदा पर भरोसा रखो, दिल से निकली हुई बात खुदा जरूर पूरी करता है। मैदान जंग भी लगेगा और किसी भी वक्त लड़ाई छिड़ सकती है, लेकिन एक बात का खतरा जरूर है। किस बात का खतरा? कासिम परेशान हो गया। यही कि अगर हाजी ने शहजोरी की कहीं और शादी कर दी तो तुम क्या करोगे? तैमूर ने पूछा। ये हरगिज नहीं हो सकता सरदार। क्यों, कोई खास वजह? आपाजाई मेरी तरफ है, कासिम ने बताना शुरू किया। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि शहजोरी तेरी है, तुझी को मिलेगी। आपाजाई के नाम पर तैमूर के चेहरे पर नागवारी के आसार पैदा हो गए। बेदिली से बोला, कासिम, आपाजाई की मैं भी बहुत इज्जत करता था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ नाइंसाफी की। आप ठीक फरमा रहे हैं सरदार। कासिम को आपाजाई का जिक्र छेड़कर अफसोस हुआ। उसने वजाहत की, आपाजाई ने आपके साथ नाइंसाफी की है, इसका एहसास उन्हें खुद भी है। वो एलानिया कह रही हैं कि उन्होंने तैमूर का हक मारकर हाजी बरलास को दिया है। इससे क्या फायदा? तैमूर चिढ़ सा गया और बोला, आपाजाई हाजी की तरफदारी से हाथ क्यों नहीं उठा लेती? यही तो उनमें सबसे बड़ा ऐब है। कासिम ने यूं कहा जैसे उसे खुद भी आपाजाई पर गुस्सा हो। उनके मुंह से निकली हुई बात पत्थर की लकीर बन जाती है। वो कहती हैं, जिसकी मैंने हिमायत कर दी उसके ऊपर से हाथ नहीं उठाऊंगी। तैमूर को जोश आ गया। उसने कहा, कासिम, मैं उस पत्थर को ही तोड़कर चकनाचूर कर दूंगा जिस पर आपाजाई की बातों की लकीरें पड़ती हैं। तैमूर ने गुस्से से अपनी दोनों मुट्ठियां बंद कर लीं। कासिम के आने से शहर की दोशीज़ाओं में खलबली मच गई थी। शहजोरी और कासिम की दास्तान मोहब्बत शहर सब्ज की हसीनाओं का मौजू बन गया। उन्हें मालूम था कि तैमूर और हाजी बरलास के झगड़े ने दो मोहब्बत भरे दिलों को जुदा कर दिया है, एक शहर सब्ज में और दूसरा खैमगाह में आतिश फिराक में जल रहा है। कमारी लड़कियों में तजस्सुस का मादा वैसे भी ज्यादा होता है। हर लड़की इस फिक्र में रहती थी कि कासिम से मिले और देखे कि एक आशिक अपने महबूब से जुदा होने के बाद अपने दिन रात कैसे बसर करता है, उसका दिन किन मशागिल में गुजरता है और रात का करबनाक सन्नाटा उस पर क्या कयामत ढाता है। कासिम तैमूर की हवेली के बाहर कसरे सफेद के एक शिकस्ता कमरे में मुकीम था। कसरे सफेद ईरानियों का एक मशहूर किला था और इम्तदाद जमाना से बहुत शिकस्ता हो गया था। फिर भी इसके वसीओ अरीज कमरों और राहदारियों से ईरानी शहनशाहों का शकोह टपकता था। तैमूर की हवेली में जाने वाली खवातीन उस कमरे के सामने से गुजरती थी। अक्सर ऐसा होता कि कोई दुशीज़ा धोखे से या जानबूझकर कासिम के कमरे में दाखिल हो जाती और फिर माजरत करके वापस चली जाती। कासिम पहले तो इसे महज एक इत्तेफाक ही समझता रहा, फिर उसे एहसास हुआ कि यह इत्तेफाक नहीं है। लड़कियां कसदन उसके कमरे में जाती हैं। उसने बाज लड़कियों के लबों पर उभरते हुए सवालात भी देखे थे, जैसे वो उससे कुछ पूछना चाहती हूँ। एक लड़की तो दिन में एक बार जरूर उसके कमरे में दाखिल होती, कुछ देर उसे खाली खाली नजरों से देखती रहती और फिर बगैर माजरत किए वापस चली जाती। इन लड़कियों के इस तरह आने जाने और उसके आराम में खलल अंदाज होने का वो बुरा तो न मनाता, लेकिन उन्हें देखकर उसे फौरन अपनी शहजोरी याद आ जाती और उसे अपनी महरूमी का बुरी तरह एहसास होता। कासिम को शहर सब्ज में रहते हुए एक हफ्ता गुजर चुका था। उसे शहजोरी के बारे में कुछ मालूम ना हो सका। उसकी खैरियत मालूम करने के लिए कासिम का दिल हर वक्त बेचैन रहता। हाजी बरलास की खबरें उसके आदमी तैमूर के पास लेकर आते थे, लेकिन कासिम ने उनसे कोई गुफ्तगू न की। वो उनसे गुफ्तगू भी क्या करता, वो शहजोरी के बारे में उनसे पूछ नहीं सकता था। कासिम का दिल एक दिन बहुत बेचैन हुआ। उसने अपनी खिदमत पर मामूर मुलाजिम से पूछा, तुम्हारा कोई अजीज हाजी बरलास की खैमागाह में भी रहता है? क्यों नहीं साहब, मुलाजिम ने खुश अखलाकी से जवाब दिया। मेरा सगा भाई हाजी बरलास के बावर्ची खाने में काम करता है। कासिम ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बात जबान पर आते आते रह गई। उसे अपनी इज्जत का एहसास था। अपनी इज्जत से ज्यादा उसे शहजोरी का ख्याल था। मुलाजिम ने कासिम को खामोश देखकर कहा, साहब जी, किसी को पैगाम भेजना हो तो मुझे बताइए, हमारे आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं। पैगाम तो जरूर भेजना है, लेकिन कासिम कहते कहते रुक गया। मुलाजिम जल्दी से बोला, साहिब आप फिक्र ना करें,
آپ کا پیغام لے کر میں خود جاؤں گا اور جواب بھی لاؤں گا. آپ مجھے خدمت کا موقع دیں. قاسم نے افسردگی سے کہا. تمہارا شکریہ، میں جسے پیغام بھیجنا چاہتا ہوں وہاں تک تم پہنچ نہیں سکتے. قاسم ملازم کو کوئی تفصیل نہ بتا سکا. پھر دروازے پر آہٹ سی ہوئی اور وہ بولا، دیکھنا دروازے پر کون ہے. ملازم دروازے تک گیا، واپس آ کر منہ بناتے ہوئے کہا، ان لڑکیوں کو اتنی بڑی حویلی نہیں دکھائی دیتی، روز ایک نہ ایک آپ کے کمرے میں گھس جاتی ہے. اس وقت بھی کوئی لڑکی بھولے سے ادھر آ گئی تھی. قاسم بہت افسردہ تھا، لیکن اسے ملازم کے بھولے پن پر ہنسی آ گئی. اس کا دل چاہا کہ ملازم کو بتائے کہ یہ لڑکیاں بھول کر نہیں قصدن ادھر آتی ہیں. قاسم بڑا خوبصورت جوان تھا، اسے اپنی وجاہت کا خود بھی اندازہ تھا. ملازم اسے دیر تک گھورتا رہا، پھر کمرے سے نکل گیا. قاسم آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا اور تصور میں شہزوری سے باتیں کرنے لگا. قاسم کا تصور جلد ہی ٹوٹ گیا. دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی. قاسم نے آنکھیں کھول دی. ملازم جا چکا تھا. اس نے اٹھنے کا ارادہ کیا کہ ایک لڑکی لجاتی مگر احتیاط سے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی. قاسم کی آنکھیں نیم وا تھیں. وہ چونک کر اٹھ بیٹھا. لڑکی گھبرا گئی. دونوں نے ایک دوسرے کو حیرت اور تجسس سے دیکھا. لڑکی بڑی جرت مند تھی. وہ بولی کہ قاسم مجھ پر اعتبار کر سکو تو میں تمہارا پیغام شہزوری تک لے جا سکتی ہوں. قاسم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. کون ہے یہ؟ شہزوری کو کیسے جانتی ہے؟ پیغام کیوں لے جائے گی؟ اور صدہا سوالات کا قاسم کے دماغ میں ایک دم ہجوم ہو گیا. تم کون ہو؟ قاسم نے ہمت کر کے پوچھا. لڑکی کہنے لگی کہ میں اسی شہر میں رہتی ہوں، سردار تیمور کی ادنا کنیز ہوں. لڑکی نے اتنی تیزی سے جواب دیا جیسے اس نے یہ جواب رٹ رکھا تھا. قاسم کی دلچسپی بڑھی اور اس نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ پروشیا. لڑکی بے جھجک بولی. شہزوری کو کیسے جانتی ہو؟ کبھی اسے دیکھا ہے؟ قاسم نے سوال کیا. پروشیا مسکرائی اور جواب دیا، حاجی برلاس کی بیٹی کو کون نہیں جانتا؟ آج کل تمہارے اور شہزوری کے قصے ہر لڑکی کی زبان پر ہیں. وہ تمہاری منگیتر ہے نا؟ قاسم کی حیرت میں اضافہ ہو گیا. پروشیا کو ہر بات کی خبر تھی. قاسم نے کرید کی. تمہارا لباس اور گفتگو کنیزوں جیسی نہیں ہے، پھر تم خود کو کنیز کیوں کہتی ہو؟ پروشیا کے چہرے پر جوانی اور حیا کی سرخی دوڑ گئی. وہ بڑے دل فریب انداز میں مسکرائی. ایسا دل فریب انداز کہ اگر قاسم نے شہزوری کو نہ دیکھا ہوتا تو اس مسکراہٹ پر بھی لوٹ ہو جاتا. پروشیا میں بلا کی محبوبیت تھی. لامبا مگر سڈول سراپا، گہری چمکتی آنکھیں، جوانی کی ابھرتی تصویر. پروشیا اگر حسن کی مکمل پیکر نہ تھی تب بھی اس میں اتنی جاذبیت ضرور موجود تھی کہ وہ اپنے مخاطب کو سحر زدہ کر دے. پروشیا سحر انگیز لہجے میں بولی کہ قاسم، عقل مند آدمی آم کھاتے ہیں، پیڑ نہیں گنا کرتے. اگر شہزوری کو پیغام بھیجنا ہو تو مجھے بتا دو، مجھے فخر ہوگا کہ میں آپ کے کسی کام آ سکی. قاسم ذرا دیر کے لیے تو پروشیا کے سحر سے واقعی متاثر ہو گیا. پروشیا کی شخصیت سے متاثر ہو کر قاسم نے ایک اور سوال کیا. ٹھیک ہے، میں نہیں پوچھتا کہ تم کون ہو، لیکن مجھے یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ تم مجھ پر یہ احسان کیوں کرنا چاہتی ہو، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں شہزوری کے سوا. قاسم، پروشیا سخت لہجے میں بولی، آپ مجھے غلط سمجھنے کی کوشش نہ کریں. میں کیا، سب ہی جانتے ہیں آپ شہزوری کے منگیتر ہیں. آپ کی شادی اسی کے ساتھ ہوگی، پھر آپ مجھ پر شبہ کیوں کر رہے ہیں؟ قاسم گھبرا گیا اور شرمندہ ہوا. لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولا، پروشیا مجھے معاف کرنا، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم جو احسان کر رہی ہو اس کے بدلے میں تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکوں گا. پروشیا کا موڈ ٹھیک ہو گیا. بولی کہ نہ میں احسان کر رہی ہوں نہ اس کا معاوضہ چاہتی ہوں. بعض کام بغیر معاوضے کے بھی کیے جاتے ہیں. کوئی کام خود کرنے کو دل چاہے تو اسے احسان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بس یہ بھی ایک ویسا ہی کام ہوگا. پروشیا نے قاسم کو بری طرح زج کر دیا تھا. قاسم بے بسی سے بولا کہ پروشیا، اس قدر عقل مند ہو کہ میرے پاس تمہاری باتوں کا کوئی جواب نہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تمہیں کسی قدردان کے گھر میں پہنچائے. پروشیا کی شوخی سنجیدگی میں بدل گئی. اس کی آنکھیں چھلک آئیں، لیکن اس نے کمال ضبط سے کام لیا. پھر بولی، آپ میری فکر نہ کریں، گھر کوئی برا نہیں ہوتا، یہ تو رہنے والے پر منحصر ہے، چاہے جنت بنائے یا جہنم. پروشیا نے اپنے دل سے اٹھتی ہوئی ہوک کو بڑے بوڑھوں کی عام گفتگو میں ڈال دیا. قاسم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات کس طرح آگے بڑھائے. شہزوری کا خیال اس پر یوں مسلط رہتا تھا اور اب بھی اس کے ساتھ یہی ہو رہا تھا، اور ایک بے غرض ہستی اس کی مدد پر آمادہ تھی. پروشیا خود ہی بولی کہ میرا زیادہ ٹھہرنا یہاں ٹھیک نہیں ہے. اگر مجھ پر اعتبار کر سکتے ہو تو شہزوری کو پیغام دو، میں رازداری کی قسم کھاتی ہوں. قاسم نے اٹکتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو پروشیا، مجھے ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے شہزوری کی کوئی خبر نہیں ملی. میں جس حال میں اسے چھوڑ کر چلا تھا، ممکن ہے حاجی برلاس نے اس پر سختی کی ہو. یہی باتیں معلوم کرنا تھی. میں جس حال میں ہوں تم دیکھ رہی ہو. میں نے شہزوری کو حاصل کرنے کا مردوں کی طرح اعلان کیا ہے. زندگی ہے تو اسے ضرور حاصل کر کے رہوں گا. میری زندگی صرف اس کے لیے ہے. میرا دل اسی کے گیت گاتا ہے. قاسم ایک بار شروع ہوا تو پھر اس نے داستان محبت کے دفتر کھول دیے. دل میں لگی ہوئی آگ کو الفاظ کا روپ دینے لگا.
اسے یہ بھی خیال نہ رہا کہ وہ یہ باتیں ایک حسین دوشیزہ کے سامنے کہہ رہا ہے، اس حسینہ کے سامنے جو نامعلوم کب سے اس کی خاموش پرستش کر رہی ہے۔ قاسم جب پہلے یہاں آیا تھا تو اس وقت بھی پروشیا اس کے گرد پروانے کی طرح منڈلاتی رہی، لیکن نہ اس نے کبھی قاسم سے اپنے دل کی بات کی اور نہ قاسم کو اس کا احساس ہی ہونے دیا۔ اس کی خاموش محبت آہستہ آہستہ پروان چڑھنے لگی۔ پروشیا کو معلوم تھا کہ قاسم اور شہزوری ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کی منگنی بھی ہو چکی ہے۔ قاسم صرف شہزوری کا ہے، اس کے باوجود وہ قاسم سے محبت کرتی تھی، بے لوث اور بے غرض محبت۔ یہ محبت آج اسے قاسم کے کمرے تک کھینچ لائی تھی۔ پروشیا نے قاسم کی تمام باتیں بڑے صبر و تحمل سے سنی۔ قاسم اپنی رو میں کتنی ہی بے ربط باتیں کہہ گیا تھا اور ایسی باتیں بھی اس کی زبان سے نکل گئی تھیں کہ اگر اسے ذرا بھی شبہ ہو جاتا کہ پروشیا اس کی طرف مائل ہے تو ہرگز نہ کہتا۔ قاسم نے داستان محبت ختم کی تو پروشیا بولی کہ پیغام 2 باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہارے آنے کے بعد شہزوری پر کیا گزری، اور یہ کہ تم شہزوری کو یقین دلانا چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں صرف اسی کی محبت ہے۔ قاسم پروشیا کی بے باکی پر ششدر رہ گیا۔ اس نے بے خودی کے عالم میں بھی احتیاط کا دامن چھوڑا تھا، لیکن پروشیا نے بڑی بے باکی اور صفائی سے اس کی تمام بڑھ کو 2 حملوں میں بیان کر دیا۔ قاسم نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے پروشیا، میرا یہی پیغام ہے۔ قاسم، پروشیا نے اسے مخاطب کیا، خیمہ گاہ سے بچ کے نکل کے آنے کے بعد شہزوری کی ماں اور حاجی برلاس میں بڑی زبردست لڑائی ہوئی۔ حاجی برلاس کو اس وقت فوجی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ اس نے یسوری قبیلے کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس کے سردار کے بیٹے سے شہزوری کا رشتہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن شہزوری کی ماں نے صاف انکار کر دیا۔ یہ مقدمہ آپا جائی کے حضور پیش ہوا۔ آپا جائی نے پورا مقدمہ سنا، پھر شہزوری کو بلا کر اس سے تنہائی میں گفتگو کی اور فیصلہ تمہارے حق میں کر دیا۔ قاسم پھٹی پھٹی نظروں سے پروشیا کو دیکھ رہا تھا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ قاسم کو حیرانی ہوئی کہ اگر پروشیا کی باتیں صحیح ہیں تو اسے ان باتوں کا علم کیسے ہوا؟ وہ تو اپنے آپ کو شہر سبز کی رہنے والی بتاتی ہے، پھر یہ باتیں برلاس خاندان کی عزت سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی خبر پروشیا کو کیسے ہوئی؟ قاسم نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ پروشیا، تم نے جو باتیں بتائی ہیں وہ یقیناً درست ہوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تمہیں میرے اور شہزوری کے معاملات سے اس قدر دلچسپی کیوں ہے؟ پروشیا نے ہنسی کے پھول بکھیرتے ہوئے کہا کہ اس کا جواب بھی وہی ہے، آم کھاؤ پیڑ مت گنو، اگر مجھ پر اعتبار نہیں تو میں جاتی ہوں۔ پروشیا جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ٹھہرو پروشیا، قاسم نے اسے روکا، مجھے تم سے بہتر پیغمبر نہیں مل سکتا۔ تم میرے اور شہزوری کے حالات سے پوری طرح واقف ہو، میں خود بھی شہزوری سے وہ کچھ نہیں کہہ سکوں گا جو تم بیان کرو گی۔ پروشیا، ایک بات کا ضرور خیال رکھنا، شہزوری سے ملاقات میں کوئی دقت ہو تو خود کو خطرے میں ہرگز نہ ڈالنا۔ بے فکر رہو قاسم، اتنی سمجھ مجھ میں ہے۔ پروشیا ایک بھرپور نظر قاسم پر ڈالتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اب کب ملاقات ہوگی پروشیا؟ قاسم کہتے کہتے رکا۔ اسے خیال ہوا کہ شاید اس نے غلط جملہ استعمال کیا ہے۔ میرا مطلب ہے تم کب جا رہی ہو اور کب تک واپسی ہوگی؟ پروشیا کو قاسم کی بوکھلاہٹ کا احساس تو ضرور ہوا، لیکن اس نے اظہار نہ کیا۔ دروازے کے پاس کھڑی ہو کر بولی کہ کچھ عورتیں آج خیمہ گاہ جا رہی ہیں، میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی اور انشاءاللہ واپسی پر جلد ملاقات ہوگی۔ پروشیا برلاس قبیلے کی ہی دوشیزہ تھی، اس کا قیام بھی قصر سفید کے اندر تھا۔ برلاس قبیلہ برلاس اور تیمور کے اختلاف کی وجہ سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ جو لوگ تیمور کے طرفدار تھے وہ شہر سبز سے باہر رہتے تھے، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شہر سبز میں آ گئے تھے۔ ان سب کی مہمان نوازی کا بار تیمور پر تھا۔ پروشیا کی قاسم اور تیمور سے دور کی عزیزداری تھی، یہی عزیزداری اس کی حاجی برلاس سے بھی تھی۔ پروشیا بڑی سمجھدار تھی، تاتاری دوشیزاؤں کی طرح اس نے بھی تیر اندازی اور شمشیر زنی میں مہارت حاصل کی تھی۔ ابھی تک اسے فنون کے جوہر دکھانے کا موقع نہ ملا تھا۔ خیمہ گاہ میں صرف شہزوری کے خیمے پر پہرا تھا۔ حاجی برلاس کو قاسم کی طرف سے خطرہ تھا۔ قاسم جوان تھا، جب اسے غصہ آتا تو 50 جوانوں کے مقابلے پر اکیلا نکل کھڑا ہوتا، 2-4 جوان تو اس کے مقابل آنے سے کتراتے تھے۔ حاجی برلاس نے اسی خطرے کے پیش نظر شہزوری کے خیمے کے گرد پہرا کھڑا کر دیا تھا۔ پہرا صرف قاسم کے لیے تھا، ورنہ شہزوری خیمہ گاہ میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں آزادی کے ساتھ گھومتی پھرتی۔ عورتیں اس سے ملنے جلنے بھی آیا کرتی تھیں۔ پروشیا کو شہزوری سے ملنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ وہ شہزوری کے خیمے میں داخل ہوئی۔ شہزوری سر جھکائے کسی خیال میں غرق تھی۔ پروشیا شہزوری کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے پاس بے وقت آئی ہوں۔ شہزوری کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ ایک اجنبی لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ کچھ پریشان ہوئی۔ پروشیا شہزوری کے قریب پہنچ کر بولی، مجھے اس بات کا اور زیادہ افسوس ہے کہ میرے آنے سے آپ کے سنہرے خواب کا تانا بانا بکھر گیا۔ شہزوری نے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ تشریف رکھیے، آپ کے آنے کی مجھے خوشی ہوئی۔ ہم اس سے پہلے شاید نہیں ملے، لیکن آپ کی بے تکلفی ہم دونوں کو جلد ہی قریب لا سکتی ہے۔
پروشیا بیٹھ گئی، اسی شوخی سے بولی کہ اس وقت تو میں بہت دور سے آ رہی ہوں، لیکن میں جہاں سے آ رہی ہوں وہ مقام آپ کے تصور سے زیادہ دور نہیں ہے۔ شہزوری کو یہ لڑکی بہت اچھی لگی، لیکن وہ پروشیا کے لطیف اشارے کو نہ سمجھ سکی اور بولی، اپنا نام بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ آپ کہاں سے آئی ہیں۔ پروشیا نے ادھر ادھر دیکھا، خیمہ بالکل خالی تھا، پھر بھی آہستہ سے بولی کہ اچھا ہوا آپ نے نام اور مقام ہی پوچھا، اگر آپ اس کے ساتھ کام بھی پوچھ بیٹھتی تو ضرور پریشانی ہو جاتی۔ آپ کی باتیں بہت دلچسپ ہیں۔ شہزوری کو کوئی جواب نہ سوجھا تو بس یوں ہی کہہ بیٹھی، میرا نام پروشیا ہے، اس نے بتایا۔ اس وقت اس مقام سے آ رہی ہوں جس کا خواب آپ کی کھلی آنکھوں سے میرے آنے سے پہلے دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی، شہزوری نے حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ شہزوری ہیں نا؟ پروشیا نے ہنس کر پوچھا۔ اس میں کیا شک ہے؟ شہزوری نے اقرار کیا، حاجی برلاس میرے والد ہیں۔ پروشیا نے کہا کہ شہزوری آپ نہ حیران ہوں نہ پریشان، میں اسی شہر سبز اور قصر سفید سے آ رہی ہوں جس کا تصور آپ میرے آنے کے وقت اپنی آنکھوں میں لیے بیٹھی تھی۔ قصر سفید میں بھی آپ جیسی ایک بے چین روح ہے جو دن کو خواب دیکھتی ہے اور رات کو تارے گنتی ہے۔ اس کا ایک اہم پیغام میرے پاس ہے جو آپ کے لیے ہے، اگر آپ سننا گوارا کریں۔ پروشیا نے ایک ہی دفعہ پوری داستان بیان کر دی۔ شہزوری اتنی نادان نہ تھی کہ پروشیا کی باتیں نہ سمجھتی، کچھ سوچتے ہوئے بولی کہ پروشیا میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو، لیکن یہ ظاہر ہے کہ تم قاسم کی ہمدرد ہو۔ قاسم نے تم پر یقین کیا ہے، میرا فرض ہے کہ میں بھی تم پر اعتماد کروں۔ اب ہمیں غیریت کا پردہ درمیان سے اٹھا کے دوستوں کی طرح گفتگو کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو تم میں بدل دیا ہے، تم بھی اس تکلف کو ختم کر دو۔ ٹھیک ہے شہزوری، پروشیا نے کہا، ہمیں اپنی باتیں جلد ختم کرنا چاہیے، ابھی خیمہ خالی ہے، ممکن ہے کوئی آ جائے اور ہمیں گفتگو کا موقع نہ مل سکے۔ قاسم تمہارے لیے بہت بے چین ہے، اسے پتہ نہیں کہ اس کے خیمہ گاہ جانے کے بعد کیا گزری۔ یہ بات تو اسے میں نے بتا دی ہے، اب قاسم کا یہ پیغام ہے کہ وہ تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ تمہارا جواب چاہتا ہے، اگر تم بھی ثابت قدم رہو تو مشکل خود بخود آسان ہو سکتی ہے۔ شہزوری نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، عورت کے دل سے واقف ہوتی ہے، بس اس کے سوال کا جواب جو تم مناسب سمجھو وہ دے دو۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ وہ جہاں رہے خوش رہے۔ محبت ایک جگہ رہنے کا ہی تو نام نہیں، ہم دور رہ کے بھی محبت کر سکتے ہیں۔ جب آپا جائی میری طرفدار ہیں تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پروشیا کو جس بات کا خطرہ تھا وہی ہوا۔ شہزوری کی دو بے تکلف سہیلیاں ہڑونگے لگاتی خیمے میں آ گھسیں۔ پروشیا کا اب وہاں بیٹھنا بیکار تھا، اس نے شہزوری سے اجازت لی اور خاموشی سے خیمے سے باہر آ گئی۔ پروشیا دوسرے دن شام کو قصر سفید پہنچ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ قاسم بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ موقع پاتے ہی قاسم کے کمرے میں پہنچ گئی، لیکن قاسم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ تیمور نے اپنے تمام سرداروں کو حویلی میں صلاح مشورے کے لیے بلایا تھا، قاسم وہیں گیا تھا۔ تیسرے دن قاسم کی ملاقات ہوئی۔ قاسم نے پروشیا کو دیکھا تو کچھ پوچھنے کی بجائے مجسم سوال بن گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پروشیا نے اس کی بے چینی محسوس کر لی اور بولی کہ خوش قسمت ہے وہ مرد جس سے کوئی عورت اتنی ہی محبت کرے جتنی مرد کو اس سے ہو۔ شہزوری خیمہ گاہ میں اسی حال میں ہے جس حال میں تم یہاں ہو۔ اس کی زبان پر تمہارے سوا کسی کا نام نہیں آیا اور نہ ہی کبھی آئے گا۔ تمہارے پیغام کا یہی جواب ہے۔ قاسم نے اطمینان کا سانس لیا اور بولا کہ پروشیا تم کس قدر نیک دل ہو، میں تمہارا احسان عمر بھر نہیں بھول سکوں گا۔ کاش قاسم پروشیا کے دل کا حال جان سکتا۔ پروشیا نے اپنے جذبات دباتے ہوئے کہا، قاسم بار بار احسان کا نام لے کر مجھے شرمندہ نہ کرو، میں نے جو کچھ کیا وہ میرا فرض تھا۔ پروشیا تھوڑی دیر قاسم کے پاس بیٹھنے کے بعد واپس چلی گئی۔ اگلے 3 دن پروشیا بالکل غائب رہی۔ قاسم نے پہلے تو اس کا انتظار کیا، پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ پروشیا کسی کام سے شہر سبز سے باہر گئی ہوگی۔ قاسم کا یہ خیال درست ہی نکلا۔ پروشیا حاجی برلاس کی خیمہ گاہ میں گئی تھی، واپس آئی تو اپنے ساتھ ایک ایسی خبر لائی جسے سن کر قاسم گھبرا گیا۔ آپا جائی تیمور سے ملنے شہر سبز تشریف لا رہی ہیں۔ اس خبر سے قاسم کو تو گھبراہٹ ہونی ہی تھی۔ اس نے جب یہ خبر تیمور کو پہنچائی تو اس کو بھی ذرا دیر کے لیے پسینہ آ گیا۔ تاتاریوں اور خصوصیت سے برلاس قبیلے پر آپا جائی کا جو اثر تھا اس سے تیمور پوری طرح واقف تھا۔ آپا جائی کے آنے کا مقصد یہی ہو سکتا تھا کہ وہ تیمور کو حاجی برلاس کے ساتھ صلح صفائی پر آمادہ کریں، اور اگر تیمور انکار کرے تو شہر سبز کے لوگوں کو تیمور کے خلاف بھڑکا دیں۔ تیمور نہ تو آپا جائی کا داخلہ شہر سبز میں بند کر سکتا تھا اور نہ ان کی زبان پر پہرا بٹھا سکتا تھا۔ تیمور کو اس نئی مصیبت نے سخت الجھن میں مبتلا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ تیمور کو شطرنج کھیلنے کا شوق تھا۔ جنگ بھی اس کی نظر میں شطرنج ہی کا ایک کھیل تھا۔ وہ فوجی حکمت عملی کی بنیاد شطرنج کے مہروں پر رکھتا، دفاع اور پیش قدمی پر غور کرتا اور حسب ضرورت فوجی چالیں ترتیب دیتا۔ آپا جائی کی آمد نے اسے مات سے دوچار کر دیا۔ اس نے اپنے بچاؤ کی تدبیروں پر غور کیا۔ تیمور کے مشیر خاص اور ہمدرد مولانا زین الدین
شہر سبز میں موجود تھے۔ تیمور ہر اہم موقع پر ان سے مشورہ کیا کرتا۔ آپاجائی کا توڑ کرنے کے لیے بھی وہ ان کے پاس گیا۔ تمام رات ان سے گفتگو ہوتی رہی۔ مولانا دیندار آدمی تھے لیکن دنیا داری سے اتنے دور بھی نہ تھی کہ اچھے برے کی تمیز نہ کر سکتے۔ تاتاریوں پر آپاجائی کے اثر و رسوخ سے وہ بھی واقف تھے۔ تیمور نے وہ رات مولانا کے پاس گزاری۔